क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। कुछ परेशान लग रहे हो। परेशानी तो है जॉबलेस होना। परेशान क्यों होते हो? मिल जाएगी जॉब। कैस क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लैला, कैस बेटा कुछ हुआ है क्या? आपकी ही मेहरबानी है आंटी। जरूरी बात तो मुझे करनी है तुमसे। फैसल अपने माँ बाप के आने पर बहुत खुश हुआ और आते ही उन्हें पानी का पूछा। पानी पिलाने लगे और नुसरत और उसका मियाँ दोनों मिलकर अपनी तस्वीरें एंजॉय कर रहे थे। और फैसल ने पूछा अपने पेरेंट्स से कि भाई 15 दिन का कह के गए थे और आप इतने दिन लगा के आ गए, तो फिर नुसरत कहती है कि हाँ मैं फैसल के बाप ने कहा कि नुसरत ने वापस आके वही अपने झमेलों में पड़ जाना था। इधर हमीद गाड़ी पर अपने प्लॉट की तरफ जो इसने नया ख़रीदा था उसकी तरफ निकल पड़ा और यहाँ पे निकला। और यहाँ पे ये दोनों समधी आपस में दोस्त बन चुके थे और दोस्त बनने के वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी कि दोनों वॉक के लिए ट्रैक सूट और जॉगर्स पसंद करने के लिए दोनों एक साथ एक ही दुकान पर आके जॉगर्स सेलेक्ट किए ताकि हम कल से आराम से जॉगिंग स्टार्ट कर सकें। तो बहुत देर बाद उन्हें कुछ पसंद आया, तो जब उन्हें एक शूज़ पसंद आने के बाद इन दोनों में और ज़्यादा मज़ीद दोस्ती होगी और समधियों में आपस में अच्छे ताल्लुकात पैदा हो गए, जिसकी वजह से इनमें अच्छी दोस्ती होगी, दोनों में अच्छा प्यार बढ़ गया और दोनों में अच्छी दोस्ती मज़ीद बढ़ने लगी। फिर पैसे देने के बाद दोनों समधी आपस में कहने लगे मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। दोनों ने मिल के फिर एक समधी ने पैसे दे दिए। इधर जब कैस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया तो उसे अपनी एक पुरानी यूनिवर्सिटी की दोस्त मिल गई जिसके ऑफिस में वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया था और वहाँ पर अपने दोस्त के लिए अप्लाई करता रहा। यहाँ पर हमीद अपनी गाड़ी पर अपनी ज़मीन पर आया तो उसने देखा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, लेकिन वो बहुत हैरान हुआ कि यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है, ये तो मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन में कौन सा काम चल रहा है। तो पास ही खड़ा एक साहिब कहता है कि हमीद को बोलता है ये तो मेरी ज़मीन है, मैंने ये ख़रीदी है, तो मेरा नाम रोहेल नासिर है और मेरे पास असल कागज़ात है, ये मेरी ज़मीन है, मुझे लगता है आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है। और यहाँ पर रास्ता बहुत डरी सहमी बैठी थी तो उसका हस्बैंड आए तो उसने बताया कि मुझे एक दिन के लिए सखर जाना पड़ेगा काम के सिलसिले में, तो तुम घर में अकेले तुम्हें रहना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है इसलिए। तो रास्ता कहती है मैं आपको पता है मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं कैसे यहाँ पे रह सकती हूँ, आप हमें यहाँ से वापस भेज दें कराची, हम कराची अम्मी अब्बा जी के पास रह लेंगे। तो इस बात के लिए सितारा भी राज़ी हो चुकी है। इधर हमीद नासिर साहब के साथ ऑफ़िस में आया जहाँ पे प्रॉपर्टी की डीलिंग हुई थी। वहाँ पे हमीद को सब क्लियर हो गया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये आपके दोस्त ने आपके साथ फ्रॉड किया है, जिसके साथ आप जिस मलिक साहब का आप नाम ले रहे हैं वो आपका दोस्त नहीं आपका दुश्मन है। तो हमें ये सोचकर बहुत परेशान हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। और वो गाड़ी में जब वापस घर जाने लगा तो एक्सीडेंट होते होते बचा और जब वो घर पर पहुंचा कैस की सास अपनी कॉफ़ी लेकर अपनी कैस की माँ के साथ बैठ गया
کیس کے لیے بہت دعا گو تھی. اس نے اپنے بیٹے کیس کے لیے بہت دعائیں کری تھی تو کہ اللہ اس کو صاحب اولاد کرے. تو لیلا کی ماں کہتی ہے کہ یہ تو ان کا پرسنل میٹر ہے, ہمیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو لیکن لیلا نے میرے سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. تو کیس کی ماں کہتی ہے کہ بہویں تھوڑی اپنی ساس سے ایسی بات کر سکتی ہیں جیسے آپ سمجھتی ہیں, ویسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کسی نہ کسی ٹائم تک ایک نہ ایک ٹائم تک تو کیس کی اولاد ہوگی نا. میں اس لیے اس کے لیے ایک سویٹر بنا رہی ہوں تاکہ جب کیس کا بچہ ہو تو میں اس کو یہ سویٹر پہناؤں گی اور انشاءاللہ کیس کا بیٹا ہی ہوگا. یہاں پہ لیلا کی ماں کہتی ہے کہ آپ اس طرح مت سوچئے, یہ ان کا پرسنل میٹر ہے. ابھی اس کی جاب سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ ابھی سے آپ چاہتی ہیں کہ وہ دونوں. ادھر حمید کی بیگم کو اس کے بھائی کی کال آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایمرجنسی میں پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ مجھے بزنس میں لاس ہو چکا ہے. یہ بات حمید کو جب بتانے لگتا ہے تو وہ غصہ کرنے شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ زیادہ سوال جواب مت کرو اور مجھے ٹھنڈا پانی لا کے دو. اور وہ پانی لا کے دینے سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کر سکتی, میں آپ کی بیگم ہوں, میں کوئی گھر کی ملازمہ تھوڑی ہوں. اتنے غصے میں حمید کہتا ہے کہ آپ رہنے دو, پانی مت لا کے دو, میں خود پانی پی لوں گا. تو ندرت حمید کہتا ہے کہ مجھے آج تک کوئی مخلص رشتہ نہیں ملا, نہ باپ, نہ بیوی, نہ بہن, نہ بھائی, نہ ہی دوست. تو اس بات کو لے کر حمید کی بیوی بہت پریشان ہوتی ہے. کہتی ہے اللہ کے واسطہ آپ ایسے مت بولیں, ایسے مت سوچیں, آپ غصہ چھوڑ دیں. میں ابھی ذیشان کی طبیعت دیکھ کر بہت پریشان ہوں, میں اس کو دیکھوں یا آپ کو دیکھوں. کیس کا باپ جب کمرے میں آتا ہے تو کیس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کی جو سمدن ہے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے میں جاہل ہوں, میں پھوڑ ہوں, میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے. میڈم زوبیہ جو ہیں وہی سب کچھ جانتی ہے, اسے ہی سب اسلام کا پتہ ہے. ادھر کیس کے فادر کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ دونوں آپس میں اچھی دوست بن جائیں اور اچھے سے رہیں. تو کیس کے فادر کیس کی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن کیس کی ماں نہیں سمجھتی. وہ کہتی ہے کہ نہیں, میں کیسے ضرور بات کروں گی تاکہ وہ اپنے لیے, اپنے بچے کے لیے سوچے اور اپنی بیگم سے بات کرے کہ بھئی اتنا شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا اور ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے, تو اس بارے میں تم لیلا سے بات کرو اور لیلا کو سمجھاؤ تاکہ اس بارے میں سوچا جا سکے, بیوی اور ہسبینڈ کا اچھا رشتہ قائم کیا جا سکے. ادھر لیلا اور کیس آفس سے واپس میں آتے ہوئے کیس اور لیلا آپس میں بات کرتے ہوئے آ رہے تھے گھر کی طرف. تو اچانک ان کا پلان بن جاتا ہے کہ ہم باہر ڈنر کرنے جائیں گے. تو کیس کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کر کے بہت ہی ملتی ہے, تم بہت خوبصورت اور اچھی لڑکی ہو, تم نے مجھے بہت باہمت ملتی ہے. اور اسی میں لیلا خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری اتنی تعریف نہ کرو, میں بہت مغرور ہو جاؤں گی. تو اسی میں دونوں کا پلان بن جاتا ہے باہر جانے کا اور باہر ڈنر کرنے کا. تو وہ اپنی ماں کو میسیج کر دیتی ہے کہ ماں میں آج ڈنر پہ میں اور کیس باہر جا رہے ہیں, تو آپ لوگ آرام سے ڈنر کر لیجیے گا کیونکہ لیلا کو آج فرسٹ پے ملی تھی جس کی وجہ سے لیلا اور کیس باہر ڈنر کرنے کے لیے جا رہے تھے. ادھر ندرت اپنے بھائی کے حمید کے گھر آتی ہے اور حمید سے ذیشان کا پوچھتی ہے کہ ذیشان کی طبیعت ٹھیک ہے. تو بتاتے ہیں کہ ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے ذیشان کی طبیعت کا نہیں پوچھا. تو حمید سے پوچھتے ہیں ندرت تم اتنے پریشان کیوں ہو. تو حمید کی بیوی کہتی ہے کہ بس بزنس میں لاس ہونے کی وجہ سے تھوڑے پریشان رہتے ہیں اور ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے انہیں, جس کی وجہ سے یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان رہتے ہیں ہر ٹائم.
تو ندرت کہتی ہے اچھا بچے کیسے ہیں, بچوں کی اب طبیعت کیسی ہے, ذیشان کی طبیعت کیسی ہے, ذیشان ٹھیک ہے. تو اس کی بیگم کہتی ہے حمید کی کہ بس ٹھیک ہی ہے, چل رہا ہے سب کچھ, اللہ کا شکر ہے, سب ٹھیک ہے, بس گھر میں تھوڑی سی جو پریشانیاں چل رہی ہیں وہی ہے. حمید پوچھتا ہے کہ اور بتائیں ابا جی کیسے ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک ہے, وہ سب ٹھیک ہیں. تو ندرت بتاتی ہے کہ ابا جی کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ کیس کے گھر چلے گئے ہیں. ادھر دونوں سمدھی اور سمدھن بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. تو لیلا کی ماں کہتی ہے کہ کھانا شروع کریں. تو کیس کی ماں کہتی ہے رک جائیے, کیس کو تو آنے دیں. تو لیلا کی ماں کہتی ہے نہیں وہ آج نہیں آئیں گے, وہ باہر ڈنر کرنے گئے. تو اس پہ کیس کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ باہر ڈنر کرنے گئے ہیں اور بتایا بھی نہیں. تو لیلا کی ماں کہتی ہے تو آپ کو اگر اتنی فکر ہو رہی ہے تو آپ ان سے کال کر کے پوچھ لیں, آپ کھانے کے ٹیبل پہ بدمزگی مت پیدا کریں. ادھر کیس کی ماں غصے میں آ کے کہتی ہے میں نے کھانا نہیں کھانا, میں جا رہی ہوں. تو کیس کے باپ کہتا ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, نہ ماحول کو خراب کرو اور نہ ہی اپنے معدے کو خراب کرو, اور بیٹھ کے کھانا کھاؤ, وہ جب آ جائیں گے ان سے بات کر لینا. ادھر ندرت اور ذیشان کی ماں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور دونوں میں رشتے کی باتیں چلنے لگی آہستہ آہستہ, جس کی وجہ سے ذیشان کی ماں نے ندرت سے اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا اور سدرا اور ذیشان کے رشتے کی بات کرنے کا فورس کیا کہ تم ماں جی اور ابا جی سے بات کرو کہ سدرا اور ذیشان کا رشتہ ہو جائے, تاکہ ذیشان بھی اپنی کیے پہ شرمندہ ہے تو اس کو بھی کچھ. ادھر ندرت کہتی ہے کہ مجھے شفق پسند ہے لیکن مجھے اکمل سے بات کرنی ہوگی, ان کے پوچھے بغیر تو کوئی میں فیصلہ نہیں کر سکتی. تو ذیشان کی ماں کہتی ہے کہ آپ تو اکمل سے بات اپنی منوا ہی سکتے ہیں, آپ میری طرح تھوڑی ہیں کہ آپ ذیشان کے ابا سے مجھے ہر چیز کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے. تو یہاں پہ ندرت کہتی ہے مجھے تھوڑا سا وقت ہوگی, میں سوچ کے بات کر کے پھر تمہیں بتاؤں گی. تو ذیشان کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے, آپ جتنا چاہے وقت لے لیں اور جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے تب آپ بتا دیجیے گا. ابھی تو بچے ویسے بھی پڑھ رہے ہیں, تو جیسے ہی ان کی پڑھائی کمپلیٹ ہوتی ہے تو ان کا ہم کر لیں گے. یہاں پر جب کیس اور لیلا گھر آتے ہیں تو ان کی ماں کا موڈ فلی آف ہوتا ہے. تو کیس اور لیلا کو پتہ چل جاتا ہے آج گھر میں پھر کچھ ہوا ہے, لیکن اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات ہوئی ہے. پھر کیس کی ماں کہتی ہے کہ میرے کمرے میں آنا, میری بات سن کے جانا. تو کیس کی ماں نے کیس کو جب کمرے میں بلایا اور اس کو سمجھایا کہ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ اولاد سے ہی مضبوط ہوتا ہے, تو تم لوگوں کی شادی کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے تو ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی. ادھر لیلا بھی پریشان تھی, ایسی کیا بات ہے جو جس کی وجہ سے آنٹی کا موڈ بہت خراب ہے. ادھر لیلا اپنی ماں کے پاس آئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ جس سے آنٹی کا موڈ آف ہے. تو لیلا کی ماں کہتی ہے کہ میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ ابھی لیلا اس کام کے لیے راضی نہیں ہے, یہ میاں بیوی کا پرسنل میٹر ہے, ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. شاید ان کو یہی بات میری بری لگ گئی ہے. تو یہاں پہ کیس کی ماں اسے سمجھا رہی ہے کہ تمہاری جو ساس ہے وہ لیلا کو اس طرح کہتی ہے کہ اولاد سے بہتر ہے آفس اور کام جاب زیادہ بہتر ہے. تو میاں بیوی کے لیے بچوں کا ہونا بہت ضروری ہے, جس سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں, گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے,
لیلا اور کیس آپس میں آ کے وہی ڈسکشن کرتے ہیں کہ بچوں کا پھر کیس بتاتا ہے کہ ماں نے یہی پوچھا کہ کافی عرصہ ہو چکا ہے ابھی تک اولاد نہیں ہے، گڈ نیوز نہیں ہے، تو لیلا کو اس بات پہ غصہ آ گیا. اس نے فوراً کیس کو بولا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، اس میں ان کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو کیس کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ تو ماں ہے، ماں تو ایسے سوچتی ہیں اور ماں نے کوئی ایسی غلط بات تو نہیں بولی جیسے تم سمجھ رہی ہو. تو لیلا کہتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بات غلط نہیں لگ رہی، یہ تو غلط ہی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے تمہیں تمہاری ماں نے یہ بات سمجھائی ہے. تو لیلا کہتی ہے جیسے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سمجھائی ہے اسی طرح میری ماں باپ نے مجھے بولا. میرے لیے میرا کیریئر بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں ابھی اس جھمیلوں میں نہیں پڑ سکتے. تو اس بات پہ ان دونوں کا بہت بحث و بحث ہوا اور لیلا کہتی ہے مجھے نہیں ان مسئلوں میں پڑھنا. اسی میں لیلا کہتی ہے میں تو سونے جا رہی ہوں، اور کیس کو یہ بات سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی. وہ یہی بات سوچتے باہر چلا گیا، باہر جا کے بیٹھ گیا اور باہر سوچنے لگ گیا کہ میں لیلا کو کسی طرح سمجھاؤں، لیکن وہ نہیں سمجھ رہی. اس کو بار بار اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ بھئی میری ماں اس طرح میرے لیے سوچ رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ماں باپ کا اور میاں بیوی کا رشتہ اسی طرح مضبوط ہوتا ہے، اور گھر میں رزق آتا ہے، بچے اپنے رزق خود لے کر آتے ہیں. اس کو بھی اپنا ساری باتیں ریئلائز ہونے لگتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس پر عمل کروں. ادھر لیلا سو رہی تھی. لیلا سوتے ہوئے اچانک لیلا کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو کیس نہیں تھا روم میں. پھر اسے وہی بات ذہن میں آئی کہ کیس پھر پریشان ہوگا، اس کی ماں نے اسے فورس کیا ہے اور وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ جائے گا. اور وہ اپنی ماں کی ہی باتوں کو سوچنے لگی اور وہ بھی وہی سوچنے لگی جو کیس سوچ رہا تھا. دونوں میں اسی بات میں بحث ہونے لگی اور دونوں بہت پریشان رہنے لگے کہ یہ اب کیا ہوگا آگے.